दोपहर तकरीबन 2 बजे का वक्त था। गर्मियों की दोपहर सुनसान हुआ करती है, अब भी यही आलम था। तपती दोपहर में एक गाड़ी फर्राटे भरती हुई महमूद साहब के घर के सामने रुकी थी, जहां महमूद साहब की बेटी अपने घर के साथ मौजूद लॉन में खड़ी फूल तोड़ रही थी। ओए, तुम समरा हो ना, महमूद साहब की बेटी? वाह, कितनी बड़ी हो गई हो। अभी 2 साल पहले जब मैं जेल नहीं गया था तो कितनी छोटी होती थी तुम। ये बोलने वाला रेहान शाह था। रेहान शाह महमूद साहब के साथ मौजूद घर का मालिक था। रेहान शाह कश्मीर से ताल्लुक़ रखता था। उसका ख़ानदान तो अब भी वहीं रहता था। वो उन सबसे अलग यहाँ कोहाट में मुकीम था। वजह उसकी माँ थी जो पठान थी, और रेहान शाह के बचपन में ब्लड कैंसर की वजह से खालिक की हकीकी से जा मिली थी। तब से रेहान शाह कोहाट में अपनी माँ के छोड़े उस घर में रहने लगा था। ये शायद उसका अंदाज़ अकीदत था या शायद कुछ और, पर वो तब से ही यहीं रहता था। और उसकी देखभाल के लिए नरगिस हुआ करती थी। बाकी ना वो कश्मीर जाता था, ना कोई कश्मीर से कोई उसकी तरफ आता था। रेहान शाह दिलों पर राज करने वाली शख्सियत रखता था। यही वजह थी कि एक वक्त में वो अपने मोहल्ले में सबका प्यारा हुआ करता था। पर फिर कुछ सालों पहले रेहान शाह की हरकत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सब उससे दूर हो गए। अभी सामने खड़ी समरा डर से कांप रही थी, और वजह थी 2 साल पहले रेहान शाह का जेल जाना, जब पुलिस उसे हथकड़ियां लगाकर ले जा रही थी। तब भी समरा ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। और अभी जेल से निकलते ही रेहान सबसे पहले उसके मत्थे लगा था। अरे तुम डर क्यों रही हो मुझसे? अरे अरे। रेहान शाह अरे अरे करता रह गया, और समरा भागकर अपने घर के गेट से अंदर दाखिल हो गई थी। लगता है कोई जिन विन चिमड़ गया इसे। समरा की हरकत पर रेहान बुरा समूह बनाता गाड़ी आगे को ले गया था। समरा बेटा, क्या हुआ? ऐसे भाग कर क्यों आ रही हो? महमूद साहब ने अपनी इकलौती साहबजादी को ऐसे भागते हुए देखा तो ऊंची आवाज में पूछा, बाबा वो बाहर वो गैंगस्टर वो वापस आ गया है। अरे बेटा, कौन? किसकी बात कर रही हो? अरे बाबा, वो रेहान शाह जो साथ वाले घर में रहता था। मेरा मतलब है रहता है वो। तो बेटा इसमें डरने वाली क्या बात है? उसका घर है, वापस तो उसने अपने घर ही आना था ना। समरा सीढ़ियों के आध में खड़ी ऊंची आवाज में बोल रही थी। वो वाकई बहुत डरी हुई लगती थी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहन का बेटा। बाबा गैंगस्टर है वो, गैंगस्टर। फिर से वही सब मार धाड़ शुरू करेगा, हर दूसरे दिन पुलिस आएगी। ना बाबा ना, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। वो कहते फिर से ऊपर को भाग गई। पीछे महमूद साहब सर पकड़ कर बैठ गए थे कि आखिर वो अपनी बेटी का करे क्या। रेहान शाह के जेल से वापस आते ही उसके दोस्तों ने उसके घर आना शुरू कर दिया था। अब बस के उसके 3-4 दोस्त उसके पास बैठे हुए थे जब धड़ाम से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाजे की आवाज़ पर सबने सर उठाकर दरवाजे की सिम देखा तो दरवाजे में उन्हें फलक अहमद खड़ा नजर आया। फलक अहमद रेहान शाह के बचपन का दोस्त था, पर फिर बीच में उनकी एक लड़ाई के सबब सब बदल गया था। दोस्त दोस्त नहीं रहे, वही जो एक दूसरे को अपनी जान समझते थे अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। रेहान शाह के जेल जाने की वजह भी फलक अहमद ही था। फलक अहमद ने रेहान शाह के ड्राइवर को पैसे देकर ड्रग्स की एक बड़ी मिकदार उसके घर पर रखवा दी, और फिर पुलिस की रेड पड़वाकर रेहान शाह को पकड़वा दिया। ये तो रेहान शाह के लिंक्स थे जो उसके काम आ गए, और वो जल्द ही जेल से निकल आया था। वरना फलक अहमद ने तो पूरा बंदोबस्त किया था उसे लंबे टाइम के लिए जेल में भिजवाने के लिए। अभी उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी, जैसे ये कम टाइम की जलालत भी उसे कोई दुनिया से अनोखा मजा दे गई थी। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बड़े दिनों बाद मिलने का मौका मिला मेरे दोस्त से, पर फिर भी दिल बाग बाग हो गया तुम्हें देखते ही। वो अभी तंज़िया अंदाज में बोल रहा था। मुझे तो लगा था तुम्हें तुम्हारे बिल से घसीट कर निकलना पड़ेगा, पर तुम तो खुद ही आ गए। हाँ हाँ हाँ। लगता है जान अजीज नहीं रही तुम्हें। फलक अहमद के तंज का जवाब रेहान शाह ने कुछ इस अंदाज में दिया था कि फलक अहमद तो जल ही गया था। यही वजह थी कि रेहान शाह खड़े होते उसके मुकाबिल आ गया था। जान तो बहुत अजीज है अभी भी, और तुम्हारी भी, और तुम देखना अपने साथ साथ एक दिन तुम्हारी जान भी ले लूंगा मैं। फलक अहमद की तो मानो आंखों में कहर ही उतर आया था। जा यार, इतनी मेहनत की तूने और 2 साल में देख तेरे सामने खड़ा हूँ। भाई तू उखाड़ क्या लेगा मेरा? रेहान शाह तो बस उसे तपाना चाहता था, सो वो वही कर रहा था। आज अगर खड़ा है तो कभी खड़े होने के काबिल भी नहीं रहेगा तू, और ये वादा है फलक अहमद का तुमसे रेहान शाह। फलक अहमद ने उल्टे कदम पीछे को लेते हुए कहा था। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि रेहान शाह ने एक आईब्रो उठाकर उसे दाद देती नजरों से देखा, और फिर दाहिना हाथ हवा में उठाकर हिलाते हुए जैसे उस पर लानत ही भेजती हो। और उसकी इस हरकत पर रेहान शाह और भी आग बगोला होते ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया था। रेहान शाह अभी अभी नींद से जागा था। वो उस वक्त रफ टफ से हालत में उठकर बालकनी में चला गया था। ऐसी रफ टफ हालत में भी वो किसी भी लड़की के दिल में उतर सकता था, पर अफसोस वहां तो कोई था ही नहीं। अब दिन के 12 बजे तपती दोपहर में होगा भी कौन। खैर, वो बालकनी में खड़ा इधर उधर ताड़ रहा था जब साथ घर का गेट खुला। उसके जहन में तो यही था कि महमूद साहब होंगे, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इधर उधर देखने में ही मगन रहा। लेकिन फिर गर्म हवा के साथ लहराते एक सब्ज आंचल में उसका सारा ध्यान खींच लिया था।
وہ سمرا تھی، سب ساڑی میں نقصق سے تیار، اپنی بڑی بڑی لیکن خوبصورت آنکھوں پر کالی گلاسز لگائے ریحان شاہ کے دل میں اتر گئی تھی۔ کوئی ریحان شاہ کے دل میں بھی کیوں اترے گا؟ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، پر جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، اور وہ دل تھامے وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا، اور دل والی گاڑی میں بیٹھ کر چلی بھی گئی تھی۔ دلوں کے معاملات ایسے ہی تو ہوتے ہیں، جو سالوں میں نہیں ہو سکتا سیکنڈز میں ہو جاتا ہے، اور جو سیکنڈز میں ہوتا ہے نا وہ سالوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے اب ریحان شاہ اپنا دل تھامے کھڑا تھا اور بس کھڑا ہی رہ گیا تھا۔ اب کون سا سال صدی آئی تھی کون جانے، اب کون سا سال صدی آنی تھی کون جانے۔ لاہور کی مافیا آج کل بہت گرم تھی۔ 2 سال پہلے ریحان شاہ کے جیل جانے پر جو طوفان آیا تھا، اب اس طوفان میں کچھ ٹھہراؤ آنے لگا تھا، تو مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ واپس آ گیا، اور اس ٹھہراؤ میں پھر سے ہلچل مچا گیا تھا۔ دنیا والے ریحان شاہ کو گینگسٹر کہتے تھے، اور بالکل ٹھیک کہتے تھے، وہ گینگسٹر تھا۔ ایک دنیا تھی جو اس کے نام سے کامتی تھی، اور ایک دنیا تھی جو اس سے دشمنی رکھتی تھی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک تھی کہ اس سب میں ریحان شاہ کو پسند کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، جس کی پرواہ کم سے کم ریحان شاہ کو تو بالکل نہیں تھی۔ وہ دنیا کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا بندہ تھا۔ وہ ریحان شاہ تھا جس میں رحم کا رے بھی نہیں تھا۔ وہ خود اپنی ذات کے لیے بے رحم تھا، تو اس دنیا کے لیے کیسے رحم دل ہوتا؟ جسے وہ اپنے پیر کی دھول سمجھتا تھا۔ اس کا جو دل چاہتا وہ وہی کرتا، بھلے وہ اس کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو ثابت ہوتا، کیونکہ ریحان شاہ جس چیز کی ٹھان لیتا تھا وہ اس سے ہونے والے نقصان کا کبھی نہیں سوچتا تھا۔ اب بھی اس نے اپنے بندوں کو اس ڈرائیور کو ڈھونڈنے کے لیے لگایا ہوا تھا جس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ ریحان شاہ بھولتا نہیں تھا، نہ بھولنے دیتا تھا، اور معاف کرنا تو شاید اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ لاہور کی مافیا کی گردش پورے زوروں پر آ چکی تھی۔ ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا اب ریحان شاہ کیا کرنے والا ہے، کیونکہ اس بار مقابلہ ٹکر کا تھا۔ ایک طرف ریحان شاہ تو دوسری طرف اس کا پرانا دوست فلک احمد، جو دادا گیری میں ریحان شاہ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ سمرا جب سے گئی تھی ریحان شاہ تب سے وہیں بالکنی میں کھڑا تھا۔ بوا 2 بار اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، پر وہ ریحان شاہ ہی کیا جو اپنی مرضی کے بغیر ہل جائے۔ اب وہ یہاں کھڑا کیوں تھا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بس وہاں کھڑے محمود صاحب کے گھر کے کو تاڑ رہا تھا، پھر کبھی آگے کو جھانک کر گلی کے نکڑ پر دیکھتا کہ شاید اس دشمن جہاں کی گاڑی ہی نظر آ جائے۔ بھائی نئی محبت ہوئی تھی، اب بھی یہ لوفروں والی حرکتیں نہ کرتا تو کب کرتا۔ 12 سے شام کے 4 بج چکے تھے، پر وہ تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ آج کے دن میں سمرا کی پرواہ محمود صاحب سے زیادہ تو ریحان کو تھی۔ وہ ابھی تک دھوپ میں کھڑا جل کڑ رہا تھا کہ آخرکار محمود صاحب کے گھر کے سامنے سمرا کی گاڑی رکی تو ریحان شاہ کے سانس میں سانس آیا تھا، لیکن گاڑی سے سمرا کے ساتھ ایک لڑکے کو اترتے دیکھ کر اس کی تو مانو رگیں ہی تن گئی تھیں۔ 2 سال میں کم سے کم وہ یہ تو ہرگز نہیں بھولا تھا کہ سمرا کا کوئی بھائی نہیں تھا، پھر جو بھی تھا اس سے ریحان شاہ کو مسئلہ تھا۔ اب بھی وہ جھک جھک کر ان دونوں کو اندر جاتے دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے وہ پلٹا تھا، اور منٹ کے 1000ویں حصے میں بالکنی سے کمرے میں داخل ہوا اور فون اٹھاتے کسی کو کال ملائی۔ ارسلان محمود صاحب کے گھر میں ابھی چند سیکنڈز پہلے ایک لڑکا آیا، آدھے گھنٹے میں مجھے اس کے متعلق ساری معلومات چاہیے، کہتے ہی اس نے فون بیڈ پر اچھالا تھا اور واش روم کا دروازہ ٹھک سے مارتے خود کو واش روم میں بند کر لیا تھا۔ سمرا اپنی دوست کے گھر گئی تھی، راستے میں اسے اس کا کزن واصف مل گیا تھا جسے وہ اپنے ساتھ ہی گھر لے آئی تھی۔ واصف سمرا کے چاچا کا بیٹا تھا اور اس کے محمود صاحب کے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ اب بھی وہ لاؤنج میں بیٹھا محمود صاحب سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ جب سمرا سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی پہلے کے مقابل اب اس نے سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ بہت آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایسے ہی کھلے ڈلے کپڑے پہننے کی عادی تھی اور اسے پسند بھی ایسے ہی کپڑے تھے۔ کبھی کبھار باہر جانے کے لیے اسے دوسرے کپڑے پہننے پڑتے جو اسے کسی عذاب سے کم نہیں لگتے تھے۔ جو بھی تھا تو وہ بہت ہی حسین، اس لیے ہر طرح کے کپڑوں میں حسین ہی دکھتی تھی۔ ابھی وہ دل موہ لینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، پھر آ گئی نا واپس اپنی اوقات پر۔ واصف نے اس کے کپڑوں پر چوٹ کی تھی۔ ہاں بابا دیکھ رہے ہیں کیسے بول رہے۔ سمرا کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھی سادی سی لڑکی تھی، اس لیے اکثر اس کے دوستوں میں اور خاص کر کزنز میں اس کی بینڈ بجتی رہتی تھی۔ بھائی نہیں کہو میری بیٹی کو ایسے۔ سمرا کی بات پر محمود صاحب نے کہا لگاتے ہوئے کہا تھا، ارے کیا بڑے بابا ہمیشہ اس کی طرف سے بولنے لگتے ہیں، کبھی میری طرف سے بھی تو بولے، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں نا۔ ہاں بھائی بیٹے ہو تو میری بچی بہت سیدھی ہے بھائی، تم جیسے چرتر بیٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ محمود صاحب کی بات پر تو بیچارے واصف کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ میں اور چلتر؟ بڑے بابا میں کوئی چلتر نہیں ہوں، آپ کی بیٹی کچھ زیادہ ہی سیدھی ہے۔ ہاں تو سیدھی ہوں تو مطلب کچھ بھی بولو گے؟ واصف کی بات پر سمرا جھٹ سے بولی تھی۔ کپڑوں والی بات پر اسے ابھی بھی تپ چڑھی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کچن میں اور کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ واصف سمرا کو اور بھی چڑھا رہا تھا اور وہ چڑ بھی رہی تھی۔ سمرا واقعی بہت سیدھی تھی، اس لیے اس کے بابا نے اسے دنیا کے فریب سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کافی حد تک تو وہ کامیاب رہے تھے، پر کب تک کون جانتا تھا۔
ارسلان نے ٹھیک آدھے گھنٹے ریحان شاہ کو ساری معلومات دے دی تھی، جس میں کچھ خاص تو تھا نہیں، اس لیے ریحان شاہ مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے کچھ بندے بھی سمرا کے پیچھے چھوڑ دیے تھے جو خود کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے اور اس کی حفاظت اور ہر معلومات ریحان شاہ تک پہنچ جاتے تھے۔ اور یہ بات بہت سے لوگوں کی نظر میں آ رہی تھی، جو اچھا نہیں تھا، پر کس کے لیے فی الحال کوئی نہیں جانتا تھا۔ جہاں سمرا ریحان شاہ کے دوستوں اور دشمنوں کی نظر میں آ رہی تھی، وہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ سمرا فلک احمد کی نظر سے بچ جاتی؟ ہاں، وہ فلک احمد جس کی شیطانیت سے ابلیس بھی پناہ مانگتا تھا، اس کی نظر سمرا پر پڑ چکی تھی اور وہ جلدی محمود صاحب کے گھر جا بیٹھا تھا۔ ابھی وہ محمود صاحب کے مقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ محمود صاحب اسے جانتے تھے، وہ اسے کئی بار ریحان شاہ کے ساتھ دیکھ چکے تھے، ان دونوں کی دوستی اور دشمنی سے وہ واقف تھے، پر جو بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ تھی رات کے 10 بجے فلک احمد کا ان کے گھر آنا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ ہاں ہاں ہاں، ایک جوان بیٹی کے باپ کو تو کم سے کم یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے۔ ریحان شاہ کے ہاتھ آج وہ ڈرائیور لگ ہی گیا تھا جس نے ریحان شاہ کے ساتھ غداری کی تھی۔ ابھی وہ اپنے گھر میں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو پکڑے اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب زمین پر پھٹے کپڑوں میں بیٹھا ڈرائیور کانپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل کر ریحان شاہ کے لاؤنج کے فرش کو گندا کر رہا تھا۔ کیا دیا تھا مجھ سے غداری کے لیے؟ کیا دے کر خریدا تھا تمہیں فلک احمد نے؟ وہ صوفے سے اٹھتا قدم قدم لیتا اس تک آیا تھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مقابل ڈر سے کانپ رہا تھا، پر پرواہ کسے تھی؟ کم سے کم ریحان شاہ کو تو نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ارسلان جو ریحان شاہ کا داہنا ہاتھ تھا ڈرائیور کے پیچھے کھڑا تھا، باقی لاؤنج بالکل خالی تھا۔ مجھے معافی دے دے مالک، غلطی ہو گئی، وہ گڑ گڑا رہا تھا کہ ایک دم ریحان شاہ نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ تم نے مجھے پہلے کسی کو معاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ بہت اونچی اور تیز آواز میں چیخا تھا، اور ڈرائیور کا سر اس نے اتنی قوت سے فرش پر مارا تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون کے چھینٹے اڑتے ہوئے ریحان شاہ کے چہرے پر پڑے تھے۔ بس ایک سکون کی لہر تھی جو رگوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ یہی تو چاہتا تھا وہ، اپنے دشمن کا خون۔ اس کی حرکت پر ارسلان نے بھی جھرجھری لی تھی۔ ریحان شاہ حیوانیت پر اترتا تھا تو ہر حد پار کر جاتا تھا۔ چیختے ڈرائیور کو واپس اوپر کرتے اس نے ہاتھ میں پکڑا تیز دھار چاقو ڈرائیور کے پنڈلی میں اتار دیا تھا، جس سے اس کی چیخوں میں اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ بتاؤ مجھے۔ واپس اس کے بالوں کو کھینچتے وہ پھر سے چیخا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ ایک دم سے دروازہ اتنی زور سے بجا تھا جو ریحان شاہ کو بدمزہ کر گیا تھا، لیکن اس عمل کی سزا واپس ڈرائیور کو ہی ملی تھی، کیونکہ ریحان شاہ اپنے دانے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کی ناک پر دے مارا تھا۔ وہ تو جیسے بلبلا ہی اٹھا تھا، زمین پر کسی مرتے جانور کی طرح لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا، جب ریحان شاہ کے کانوں میں ارسلان کی آواز پڑی، باس، فلک احمد محمود صاحب کے گھر میں ہے اس وقت۔ ارسلان کی بات پر ریحان شاہ نے حیران چہرہ اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے نقوش تنتے گئے، اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا چاقو ڈرائیور کی دوسری پنڈلی میں بے دردی سے دے مارا۔ اس کے ہاتھ اتنی قوت اور تیزی سے چل رہے تھے کہ خون کی اٹھتی بوندیں ریحان کے کپڑے اور چہرہ سرخ کر گئے۔ چیختے تڑپتے ڈرائیور کو فرش پر ہی چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ارسلان کو دیکھتے بولا، جب میں واپس آؤں تو مجھے میرا لاؤنج بالکل صاف چاہیے۔ باس، آپ کپڑے تو چینج کر لیں۔ وہ دروازے کی طرف جا رہا تھا جب پیچھے سے ارسلان بولا تھا، یہ مار دھاڑ تو ٹھیک تھی، پر یوں ہی باہر جانا یہ اس سے پہلے ریحان شاہ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ریحان شاہ اپنے پہننے اوڑھنے کے معاملے میں بہت خیال رکھنے والا بندہ تھا۔ کیوں؟ کیا میں اس میں اچھا نہیں لگ رہا؟ ارسلان کے بولے پر ریحان شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھتے خون آلودہ بالوں میں ایک ادا سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ ارسلان کچھ بول ہی نہیں سکا۔ وہ ریحان شاہ پہاڑوں کا شہزادہ جو اپنے جوتوں پر بھی دھول برداشت نہ کرتا تھا، آج اپنے بالوں، چہروں اور کپڑوں پر خون کے سرخ دھبے لیے، ہاتھ میں خون سے ٹپکتا چاقو لیے، چاہیے پتھروں پر کسی سختی لیے کہیں جا رہا تھا۔ کہاں؟ کون جانے؟ کیوں؟ کون جانے؟ بس وہ چلتا جا رہا تھا اور اس کے گارڈز آنکھوں میں دہشت لیے اس کا راستہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ محمود صاحب کے گیٹ کے پاس سے پہنچا تھا کہ پیچھے سے ارسلان بھاگتا ہوا آیا تھا اور ہانپتا وہ اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ کتے جیسا وفادار تھا یہ ارسلان چودھری، جہاں سر جھکانے کا حکم ہوتا جھکا دیتا اور جہاں کاٹنے کا حکم ہوتا وہاں کاٹ دیتا۔ ریحان شاہ کو پہاڑوں سے وراثت میں بس ایک یہی ارسلان چودھری ملا تھا، اور اس کے بعد اس نے پہاڑوں سے اور کچھ اور چاہا بھی نہیں تھا۔ جب وہ کشمیر سے آیا تھا تو اسے ساتھ لایا تھا، وہ اب بھی اس کے ساتھ تھا، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر غم میں، ہر خوشی میں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ ہاں ہاں ہاں، ایک جوان بیٹی کے باپ کو تو کم از کم یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے۔ ابے جوان بیٹی کے بھائی، کیا تیرے منہ میں چھالے نکلے ہوئے ہیں جو تو خود نہیں بول سکتا؟ ریحان شاہ کی آتی اس نے فلک احمد کی بات کاٹی تھی۔ اوہ ہاں ہاں ہاں، دیکھو تو مجنوں خود ہی اٹھ کر آ گیا۔ ریحان شاہ کو خون میں لت پت دیکھ کر فلک احمد کے آدمی اور محمود صاحب دنگ رہ گئے تھے، پر فلک احمد تو ایسے مزے سے بیٹھا کہے لگا رہا تھا جسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہاں تو ہوں میں مجنوں، پر تو کسے خوش
کس خوشی میں اس مجنوں کی سسرال میں آ بیٹھے؟ ریحان شاہ کی بات پر تو محمود صاحب کے پلے ہی نہیں پڑی تھی، پر فلک احمد کے نقوش ضرور تن گئے تھے۔ کس کا سسرال؟ کون سا ہے یہ؟ میں بتاؤں گا۔ فلک احمد کے تو آنکھوں سے مانو قہر ٹپک رہا تھا۔ نہیں فلک احمد، تم تو بالکل نہیں بتاؤ گے، ریحان شاہ کی کہتی باہر سے ریحان شاہ کے آدمی آئے اور انہوں نے اتنی پھرتی سے فلک احمد کے بندوں پر بندوقیں تانی کہ سب گنگ ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے جو جگہ فلک احمد کے آدمیوں کے انڈر تھی، اب وہی جگہ ریحان شاہ کے آدمیوں کے انڈر تھی۔ یہ تم لوگ یہاں کر کیا رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے سب، ورنہ ابھی کے ابھی میں پولیس کو فون کر دوں گا، محمود صاحب نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس سب کا اتنا شور تھا کہ اوپر سے سمرا بھی ہکی بکی نیچے اتر آئی تھی۔ محمود صاحب کی طرح وہ بھی یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ارسلان، جاؤ اور مولوی صاحب کا انتظام کرو، اور اس سے پہلے یہ محمود صاحب کے ہاتھ سے فون لے لو، ریحان شاہ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ تو ارسلان اسی وقت محمود صاحب کے ہاتھ سے فون لیتا باہر نکل گیا، تو ریحان شاہ کے ایک اور آدمی نے محمود صاحب پر بندوق تان لی تھی کہ وہ کوئی حرکت نہ کرے۔ بابا یہ کیا ہے سب؟ سمرا سہمی سی آواز میں بولی تو محمود صاحب نے اسے اپنے سے قریب کرتے گلے سے لگایا، اور وہ خود بھی بہت ڈر گئے تھے۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی یوں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ خود سے زیادہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ڈر رہے تھے۔ اپنی اکلوتی اولاد کو انہوں نے اتنی چاہ سے پالا تھا، ہر ناز نخرہ پورا کیا تھا، پر اب آگے کیا ہونے والا تھا ان کی اولاد کے ساتھ؟ تم جو سوچ رہے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ ہوگا فلک احمد، اور ابھی کے ابھی ہوگا، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ فلک احمد کے بات پر ریحان شاہ سلگ کر بولا تھا، پر اس کی آنکھوں میں اتنی تپش تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کانپ اٹھا تھا سوائے فلک احمد کے، جو ابھی بھی وہیں صوفے پر بیٹھے ہوئے اسے گھور رہا تھا۔ گھور تو ریحان شاہ بھی اسے ہی رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو نوچ ہی ڈالیں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ارسلان مولوی صاحب کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ مولوی صاحب صوفے پر بیٹھے کانپتے ہوئے، ریحان شاہ جو خون میں لت پت ان کے مقابل بیٹھا ہوا تھا، نکاح سائڈ صوفے پر بیٹھی باپ کے سر پر تری بندوق دے کر روتی ہوئی سمرا سے کروا رہے تھے۔ کچھ ہی منٹوں میں نکاح ہو گیا تو ریحان شاہ کے آدمیوں نے اپنی بندوقیں اٹھا لی تھیں، تو محمود صاحب وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ارسلان مولوی صاحب کو چھوڑنے باہر نکل گیا تو ایک دم فلک احمد لال سرخ آنکھیں لیے اٹھا اور ریحان شاہ کو دیکھتے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس کے آدمی بھی نکل گئے، اور پھر ریحان شاہ کے ایک اشارے پر اس کے آدمی بھی باہر کو نکل گئے۔ اب لاؤنج میں بس 3 نفوذ باقی تھے۔ ان میں سے ایک محمود صاحب تھے جو اب سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا نفس ریحان شاہ کا تھا جو خون میں لت پت ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا چاقو پکڑے سمرا کو دیکھ رہا تھا، جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اونچی آواز میں رو رہی تھی، اور پورے لاؤنج میں بس سمرا کی آواز گردش کر رہی تھی۔ فلک احمد رات کو جب محمود صاحب کے گھر سے نکلا تو پاگلوں کی طرح گاڑی سڑکوں پر گھماتا رہا تھا۔ تب سے لے کر اب تک اس نے بس ایک یہی کام کیا تھا۔ بس ابھی ابھی گاڑی آ کر اس نے پورچ میں روکی تھی، اور اب وہ اسٹیئرنگ پر رکھے لمبے لمبے سانس بھر رہا تھا۔ بظاہر تو اب سب سکون میں تھا، پر اس تیز تیز سانس لیتے انسان کے وجود میں ایک ہی وقت میں کتنے طوفان اٹھے ہوئے تھے، یہ بس وہی جانتا تھا۔ ریحان شاہ اس کا جگری دوست تھا، ان کی دوستی کالج میں ہوئی تھی، تب سے سب انہیں 2 قلب ایک جان کہنے لگے تھے، اور شاید معاملہ بھی کچھ یوں ہی تھا۔ پھر فلک احمد کی زندگی میں ایک لڑکی آئی، گلناز، وہ کالج میں ان کے ساتھ تھی، وہ ان دونوں کی دوست تھی، پر فلک احمد جلد ہی دوستی سے بہت آگے بڑھ گیا۔ وہ اس خوبصورت مورد کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا جس سے ریحان شاہ بھی واقف تھا، پر جسے واقف ہونا چاہیے تھا وہ سب سے لائن تھی، اور محبت میں گلناز کبھی گرفتار تھی، پر فلک احمد کے نہیں بلکہ ریحان شاہ کے۔ یہ بات اس نے بھی دل میں ہی رکھی تھی۔ ان کی کالج کی زندگی میں سب ٹھیک رہا، کیونکہ فلک احمد اور گلناز اپنی اپنی محنت کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں خاموش رہے۔ پر جب ان کے کالج کا آخری دن تھا تو گلناز ریحان شاہ کو لے کر ایک خاموش کوشے میں لے گئی اور اپنی محبت کا اقرار کر ڈالا۔ ریحان شاہ بھی اس جھٹکے سے بھی خود کو سنبھال نہ سکا تھا کہ فلک احمد تن فن کرتا آیا اور ریحان شاہ پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ فلک احمد نے ان دونوں کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کے پیچھے آ گیا اور سب سن بھی لیا تھا، پر وہ جو سمجھا تھا وہ آدھا تھا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ ریحان شاہ نے اسے دھوکہ دیا، اور غصے میں اس نے ریحان شاہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کے بعد بھی ریحان شاہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ فلک احمد کو سمجھا سکے کہ وہ جو سمجھ رہا ہے وہ سب غلط ہے، پر وہ تھا کہ سنتا ہی نہیں تھا۔ پر ریحان شاہ پھر بھی باز نہ آیا، اور ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اس کی دوستی بچ جائے۔ پر ایک دن جب اسے گلناز کے قتل کا علم ہوا تو وہ پھر کبھی فلک احمد کے پاس نہیں گیا۔ وہ جانتا تھا یہ قتل کس نے کیا تھا اور کیوں، اور یہاں سے شروع ہوئی فلک احمد اور ریحان شاہ کی دشمنی۔ ارسلان صبح محمود صاحب کے گھر گیا تو سمرا کے لیے عروسی لباس دے گیا تھا، اور اب ریحان شاہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس محمود صاحب کے لاؤنج میں ان کے مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ ریحان شاہ، تم نے جو کل کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، میں اپنی بیٹی تم جیسے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ محمود صاحب شکستہ لہجے اور جھکے کندھوں کے ساتھ بول رہے تھے۔ محمود صاحب، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں جو کل ہوا، پر اگر میں وہ نہ کرتا تو جو ہوتا وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ فلک احمد آپ کی بیٹی کو مار دیتا یا اٹھا کر لے جاتا۔ میں واقعی آپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہوں، پر یہ بھی ایک سچ ہے کہ آپ کی بیٹی جن لوگوں کی نظر میں آ چکی ہے اب میرے ساتھ ہی محفوظ رہے گی۔
ریحان شاہ نے اس پار چہرے کے ساتھ سر جھکا کر جواب دیا تھا، اور میری بیٹی کو ان سب کی نظر میں لانے والے بھی تم ہی ہو۔ محمود صاحب نے اب کے ذرا اونچی آواز اور سخت لہجے میں کہا تھا۔ ریحان شاہ نے محمود صاحب کی بات پر سر اٹھایا تھا اور چند پل خاموش نظروں سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جو بھی ہے، اب آپ کی بیٹی میری بیوی ہے، آپ خوشی سے رخصت کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، نہیں تو اٹھا کر لے جانا میرے لیے مشکل نہیں ہے، اور اب تو میں اس بات کا حق بھی رکھتا ہوں، قانونی اور شرعی دونوں۔ کہہ کر وہ بغیر ایک بھی منٹ رکے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے اب بھی محمود صاحب جو کہ کندھوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سمرا سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی سامنے پھیلے ہوئے روسی لباس کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کے بابا نے اسے یہ کپڑے دیتے ہوئے کہا تھا کہ تیار ہو جا، آج رات کو تمہاری رخصتی ہے۔ جھکے کندھوں سے کہتے ہوئے وہ سمرا کو اور بھی بے بس کر گئے تھے۔ باپ جب بے بس ہونا تو بیٹی کو دنیا کی دوزخ نظر آ جاتی ہے۔ سمرا کو بھی نظر آ گئی تھی اور اس آگ میں جلتی ہوئی اس کی خواہشیں بھی نظر آ گئی تھی۔ اب بس وہ انتظار کری تھی کہ کب سورج ڈھلے اور کب وہ یہ خون سا جوڑا پہن کر تیار ہو جائے، پر اس کے صبر کی انتہا تو تب ہوئی جب دروازہ کھول کر ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ دیکھنے سے ہی پتا چلا تھا کہ وہ کوئی بیوٹیشین ہے۔ اب اسے جھیلنے کی ہمت سمرا میں نہ تھی تو نئے سرے سے بیٹھ کر رونے لگی۔ آپ یہیں سو جائیں نا، مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے۔ دلہن بنی وہ ہاتھ جوڑ کر بوا سے منت سماجت کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ریحان شاہ محمود صاحب کے گھر گیا تھا اور ڈری ہوئی سمرا کو لیے واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ نہ کوئی بینڈ باجا، نہ کوئی بارات۔ محمود صاحب نے بھی کسی سوال جواب کے بغیر اسے جانے دیا تھا۔ اب شاید روکنے کا حق وہ رکھتے بھی نہیں تھے۔ ریحان شاہ نے سمرا کو لا کر بوا کے حوالے کیا تھا، جو سمرا کو لے کر کچھ دیر بعد ریحان شاہ کے کمرے میں آئی تھی تاکہ اسے یہاں چھوڑ کر خود اپنے باقی کے رہتے کام نپٹا سکے۔ او بس کر بیٹی، کیوں تنگ کر رہی ہے؟ جانے دے مجھے، تیرا شوہر آ جائے گا، ابھی ساری دنیا کو ڈراتا ہے وہ، تو اس کے ہوتے ڈرے کیوں؟ وہ دھیرے دھیرے سے بولی، آواز لرز رہی تھی۔ بوا، مجھے انہی سے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جائیں۔ ہاں، یہ بات بالکل درست تھی، وہ ڈرتی تھی ریحان شاہ سے ہمیشہ سے، پر کل رات پلی لک کے بعد تو وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ اسی لمحے دروازے کے قریب سے کھنکھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ بری طرح چونک کر بستر سے اچھلی۔ سامنے ریحان شاہ کھڑا تھا، ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ۔ بوا تو ریحان شاہ کو موجود دیکھ کر ایسے غائب ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل تھی۔ اس کی گہری نظریں جیسے اسے اندر تک پڑ رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کی قربت کی چاہت کی تھی اس نے، اور آج وہ اس کے نام کا سرخ جوڑا پہنے اس کے لیے پور تیار اسی کے کمرے میں تھی، جبکہ وہ دیوار سے لگی کانپتے ہوئی کھڑی تھی، سانسیں بے ربط، نظریں جھکی ہوئی اور دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ ریحان نے آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے آہستہ سے کہا، مگر اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ، وہی روب تھا جو اس کے وجود کو لرزا گیا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر دیوار پہلی پناہ گاہ بن چکی تھی۔ میں نہیں ڈر رہی، اس کی کپکپاتی آواز نے خود ہی اپنی گواہی دے دی۔ ریحان شاہ نے ہلکا سا قہقہا لگایا، قدم بڑھایا اور اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، جیسے کمرے میں صرف دل کی دھڑکنیں رہ گئی ہوں۔ تمہیں یقین ہے؟ اس نے جھک کر پوچھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی نے اس کے رخسار کو چھو لیا۔ وہ نگاہیں جھکا کر بمشکل بولی، پلیز تھوڑا دور رہیں۔ ریحان شاہ نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ شادی کی رات ہے، دوری کی باتیں اچھی نہیں لگتی سمرا۔ اس کا نام لبوں سے یوں نکلا جیسے کوئی دعا ہو، اور وہ آنکھیں بند کر کے بس اتنا سوچ سکی کہ آج کی رات شاید نیند اس سے روٹ جائے گی، پر وہ غلط تھی۔ نیند کو ریحان شاہ درے مار مار کر بھگانے والا تھا۔ کمرے کے اندر ماحول نرم گرم تھا، پر باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اتنی گرمی میں یہ بارش جہاں دلوں کو سکون بخش رہی تھی، وہیں ریحان شاہ کا دل ایک الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا، کیونکہ محبت کی بارش دل پر گرے تو زندگی گلزار ہو جاتی ہے۔ فلک احمد کے کمرے کی بالکنی سے سورج نکلنے کا منظر بے انتہا حسین لگ رہا تھا، پر اس کی بالکنی میں کھڑا شخص اس لال سرخ منظر کو اپنی لال سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جانے کہ اس دنیا میں گم تھا۔ فلک احمد 2 راتوں سے نہیں سویا تھا، نیند تو جیسے اس سے روٹ ہی گئی تھی۔ وہ جب آنکھیں بند کرتا اپنی محبت کا خون اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر دہل اٹھتا۔ ہاں، وہ قتل کرنے والا وہی تھا، پر اس قتل نے اسے بھی مار دیا تھا، اور ظلم تو یہ تھا کہ وہ اس سب کا بدلہ ریحان شاہ سے لینا چاہتا تھا۔ اسے اب بھی لگتا تھا کہ اس سے اس کی محبت دور کرنے میں ریحان شاہ کا ہاتھ تھا۔ اس لیے جیسے اس کے علم میں یہ بات آئی کہ ریحان شاہ کسی لڑکی کی حفاظت کے لیے اتنا فکر مند ہے، وہ محمود صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ پر جو کچھ وہاں ہوا وہ سب فلک احمد کو ایک نئی اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ فلک احمد کو اس کی محبت نہیں ملی، اور جس کی وجہ سے نہیں ملی اسے اس کی محبت مل گئی، اور وہ بھی فلک احمد کی آنکھوں کے سامنے۔ اس کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی ریحان شاہ کو قتل کر دے، اور یہ بھی اتنا آسان کہاں تھا۔ مقابلہ ٹکر کا تھا، اسے اس کی جان لینے کے لیے کوئی مکمل منصوبہ بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے اب اس کا دماغ تانے بانے بن رہا تھا۔ اس کی سوچ تھی کہ وہ بہت جلد ہی ریحان شاہ اور اس کی بیوی کو مار دے گا۔ ہاں، وہ بالکل ایسا ہی کرے گا۔ آج کا نکلتا سورج اپنے سامنے ایک پاگل جیسی حالت لیے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا، جو شاید نیم پاگل ہو بھی چکا تھا۔
ریحان شاہ کی آنکھ کمرے میں ہوتی ہلکی ہلکی آواز سے کھلی تھی. ایک ہی سیکنڈ میں وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ آواز کون کر رہا ہے، اور پھر اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی. محبت کے پاس ہونے کا احساس ہو سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد نہ کسی چیز کی گنجائش بچتی ہے نہ چاہ کی. ریحان شاہ بیڈ سے اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑی سمرا کے پاس چلا گیا تھا. وہ تیار ہو رہی تھی، شاید وہ کہیں باہر جانے والی تھی. اس کے ہاتھ بہت پھرتی سے چل رہے تھے کہ اتنے میں ریحان شاہ نے اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے ہلکے میں لے لیا تھا. اس کے ہاتھ ایک دم تھم گئے تھے. پھر جب اس کی نظر شیشے سے نظر آتی ریحان شاہ کی آنکھوں پر گئی تو اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں. ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا. وہ حسین تھی، پر آج ریحان شاہ کے رنگ میں رنگی وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی. ریحان شاہ کو تو ہر گزرتے پل میں ایک نئی محبت کا احساس ہوتا تھا. جانی من، صبح صبح کہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہو؟ اس نے محبت میں سے چور لہجے میں پوچھا تھا. وہ مجھے یوں نہیں جانے. سمرا نے جھکی نظروں سے ہی جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا. ارے ابھی تمہاری یونی ختم نہیں ہوئی؟ مجھے تو لگا تھا ختم ہو گئی ہوگی. وہ مجھے دیر. وہ بات کرتے ہوئے الٹی حرکتوں پر اتر آیا تھا جب سمرا نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اسے باور کرانا چاہا. اوہ سوری، پر جان آج تو نہیں جاؤ. کل تو ہماری شادی ہوگی، آج ساتھ رہتے ہیں نا. ریحان شاہ بہت محبت سے فرمائش کر رہا تھا، اور مقابل بیچاری سمرا جو ویسے بھی کم گو تھی اب تو بالکل ہی چپ ہو گئی. لیکن ہاں میں سر ہلا کر ریحان شاہ کا دل ضرور باغ باغ کر دیا تھا اس نے. اچھا جان، مجھے یاد آیا، حق تو میں نے سارے لے لیے ہیں، پر تمہیں تمہاری منہ دکھائی دینا تو میں بھول ہی گیا. ریحان شاہ شیشے میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اور وہ یہ سب جان بوجھ کر رہا تھا. وہ سمرا کے چہرے پر بکھرتے حیا کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا. جب وہ کانوں تک سرخ ہو گئی تو ریحان شاہ اپنے چہرے پر محظوظ سے مسکراہٹ لیے پیچھے ہوا اور جا کر الماری میں سر دے دیا. پھر جب وہ پلٹا تو سمرا وہی نظریں جھکا کر کھڑی ہوئی تھی. اس نے آگے بڑھتے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور پھر اپنی ہونٹ اس کی پیشانی پر ثبت کی اور اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھما دیا. ریوالور دیکھ کر تو سمرا دنگ ہی رہ گئی. ابھی کچھ دیر پہلے اس کا شوہر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے منہ دکھائی دینے والا تھا، اور اب وہ اسے ایک ریوالور پکڑا رہا تھا. اللہ اللہ، وہ آخر بھولی ہی کیوں تھی کہ اس کا شوہر ایک گینگسٹر ہے؟ نہیں، اسے نہیں بھولنا چاہیے تھا، اور اب تو بالکل پکے والا یاد رکھنا ہے. اور ہاں، پر ہر الٹے کام کی توقع تو رکھنی ہے. اس کے چہرے کے نقوش ریحان شاہ کو اچھے سے سمجھا رہے تھے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، اور اس سب پر بھی ریحان شاہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے. شام کے وقت وہ دونوں محمود صاحب کے گھر آ پہنچے تھے. نکھری سمرا کو دھیما دھیما مسکراتا دیکھ کر محمود صاحب بہت مطمئن ہو گئے تھے. وہ بس اپنی بیٹی کی خوشی ہی چاہتے تھے. ریحان شاہ جب کشمیر سے لاہور شفٹ ہوا تھا تو تب وہ ایک دم محمود صاحب سے اٹیچ ہو گیا تھا. لیکن پھر جب آہستہ آہستہ اس کا رجحان الٹے کاموں کی طرف بڑھا تو ریحان محمود صاحب سے بھی آہستہ آہستہ دور ہو گیا. محمود صاحب نے جب اسے ایسے کاموں میں ملوث دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ اب غلط کاموں کے ساتھ ہی غلط فطرت کا ہو چکا ہے. پر جب وہ ان کے مقابل آ بیٹھا تھا تو انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ تو ابھی وہی ریحان شاہ تھا جو بہت پہلے تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرانے والا، دل کی بات کھل کر کہہ دینا. محمود صاحب، میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے خوش رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ خوش رہنا بھی چاہتا ہوں، پر میرے دشمن مجھے خوش تو کیا زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. میں بس آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سمرا کو سنبھال لیجیے گا. کچھ دیر میں سمرا اٹھ کر کچن میں گھس گئی تو ریحان شاہ نے محمود صاحب کو کہا تھا. اسی رات فلک احمد نے وہ کیا، اور جو اس نے کیا اس سب کے بعد فلک احمد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا تو نہیں تھا، یہ تو پکا ہو تھا. اس لیے اب ریحان شاہ محتاط تھا. 2 دن پہلے تم نے میری بیٹی سے زبردستی نکاح کیا اور آج تم مجھے یہ سب کہہ رہے ہو. محمود صاحب جو کہ کافی حد تک مطمئن ہو گئے تھے ریحان شاہ کی یہ بات سن کر ایک دم آگ بگولا ہوئے تھے. اگر تمہیں اپنے مرنے کا اتنا ہی یقین تھا تو تم نے میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی؟ میں نے آپ کی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کی محمود صاحب، اور ویسے بھی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے علاوہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور کے ساتھ کرتے تو اس کی زندگی کی ضمانت آپ کو کون دیتا؟ محمود صاحب کے سخت لہجے پر وہ بھی بھڑک اٹھا تھا. بھائی، وہ اگر دبنے والا ہوتا تو اپنے باپ سے دب کر کشمیر ہی بیٹھ جاتا. محمود صاحب کو اس کی بات پر تو بہت تپ چڑھی تھی، پر جو بھی تھا بات کی تو اس نے ٹھیک ہی تھی، اس لیے سامنے سے آتی سمرا کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے. اپنی اکلوتی بیٹی کے چہرے پر موجود دھیمی دھیمی مسکراہٹ وہ ایسے ہی دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے دل میں اس کے لیے دعا کرنے لگے. ریحان شاہ کے جاسوس اسے فلک احمد کے متعلق ہر چھوٹی سے لے کر بڑی بات تک آگاہ کر رہے تھے، پر ریحان شاہ سنتا رہا. پر پارا تو اس کا تب چڑھا جب اسے یہ بات پتہ چلی کہ فلک احمد اس کے ساتھ سمرا کو بھی مارنے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور اس کے بعد اس سے صبر نہ ہوا. وہ اپنی گن لیے فلک احمد کے گھر جا گھسا تھا. اس وقت فلک احمد کے گھر چند ہی گارڈز تھے جنہیں ریحان شاہ کے گارڈز نے قابو کر لیا تھا، اس لیے ریحان شاہ آسانی سے فلک احمد کے کمرے میں جا گھسا جہاں وہ بیٹھا جانے کے ان سوچوں میں گم تھا. ابے میرا جینا حرام کر کے تو یہاں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ریحان شاہ اپنے مخصوص انداز میں کہتا ہوا اس کی طرف آیا تھا. اس کا انداز آج بھی ایسا ہی تھا جیسے وہ اس کا آج بھی دوست ہو. جب وہ اس کے پاس پہنچا تو فلک احمد کے بالکل سامنے گلناز کی تصویر دیوار پر ٹنگی دیکھ کر وہ ایک دم ٹھہر گیا تھا. جانے کون کون سے خیال تھے، کون کون سی یادیں تھیں جو اس کے ذہن میں گونج اٹھی تھیں. حسین وقت کی حسین یادیں، اور پھر وہ اقرار، بے اعتباری، قتل، موت، قاتل، سب آہستہ آہستہ ذہن میں تازہ ہوتا گیا.
تم جینا حرام کرنے کی بات کرتے ہو، مجھے تو تم نے اسی دن مار دیا تھا جس دن تم نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی۔ ریحان شاہ بھی دیوار پر نصب اس فریم کو دیکھ رہا تھا جب فلک احمد کی سنسناتی آواز نے اسے گزری یادوں سے کھینچ کر نکالا تھا۔ 1 سے 2 منٹ لگے تھے ریحان شاہ کو سنبھالنے اور فلک احمد کی بات کا مطلب سمجھنے میں۔ دیکھ فلک، پہلے میں نے سوچا تھا میں تجھے مار دیتا ہوں، پر پھر تجھے پتہ ہے اب میں کیا کروں گا؟ اب میں تجھے نہیں ماروں گا بلکہ تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیوی کو مار دوں گا، اور پھر بھی تجھے نہیں ماروں گا بلکہ تجھے زندہ رکھوں گا تاکہ تو بھی وہی درد سہ سکے جو میں نے سہا۔ ریحان شاہ نے ایک بات پھر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا جسے فلک احمد نے بیچ میں ہی ٹوک کر یہ سب کہہ دیا جو ریحان شاہ کا خون کھولا گیا۔ تو لیفٹی ہے نا؟ فلک احمد کی اتنی سفاک باتوں کے بعد اس نے بس یہی کہا تھا۔ جب فلک احمد نے مڑتے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا پر وہ ایک نظر ہی اسے دیکھ سکا تھا۔ ریحان شاہ نے ساتھ میں موجود ٹیبل پر پڑی کوئی بھاری چیز اس کے سر پر رکھ کر ماری تھی جس کے لیے فلک احمد بالکل تیار نہیں تھا، تو لہراتا وہ پیچھے جا گرا۔ اس کے بعد بھی ریحان شاہ نے بس نہیں کی تھی بلکہ پے در پہ وار کر کے اس نے فلک احمد کا الٹا ہاتھ کچل ڈالا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے مار بھی سکتا تھا پر وہ کم سے کم اپنی زندگی میں فلک احمد کو تو نہیں مار سکتا تھا، تو اس نے بس وہی کیا جو اسے بہتر لگا۔ ہانپتے وہ پیچھے کو ہوا تھا اور خاموشی سے وہاں سے جانا چاہا پر فلک احمد کی آواز نے پھر سے اس کے پاؤں زنجیر کیے تھے۔ تو میرا ہاتھ توڑ کر کیا سمجھتا ہے میں تیرا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ میں تجھے اور تیری بیوی کو ماروں گا تیرے سامنے، تیری ہی۔ فرش پر گرے ہوئے وہ ابھی صفاقیت سے بول رہا تھا پر اس کی بات پر پلٹتے ریحان شاہ نے واپس ٹیبل سے بھاری گلدان اٹھایا اور رکھ کر پھر سے 2-3 مرتبہ فلک احمد کے سر میں دے مارا، اور اب کے وار اتنا کاری تھا کہ فلک احمد بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھتے ریحان شاہ نے اپنی پوری قوت سے وہ بھاری گلدان رکھ کر زمین پر دے مارا اور غصے سے تن فن کرتا پہلے فلک احمد کے کمرے اور پھر اس کے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ فلک احمد کے گھر سے نکل کر قبرستان گیا تھا۔ گلناز کی قبر پر چند گھنٹے بیٹھ کر جب وہ گھر آیا تو سمرا کا پوچھنے پر پتہ چلا وہ کچن میں اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے، تو وہ بھی کچن کی طرف چل پڑا۔ غصے کا ایک سمندر تھا جو اس میں سمایا ہوا تھا پر سمرا پر پڑتی پہلی نظر ہی وہ سارا غصہ ختم کر گئی۔ وہ ہلدی رنگ کی ساڑی پہنے کاموں میں الجھی اس کے دل کی تار ایک بار پھر ہلا گئی تھی۔ ارے محترمہ، کام کے لیے اتنے نوکر ہیں، پھر آپ خود کیوں آ گئی ادھر؟ ارے آپ کب آئے؟ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں، کچن کے دروازے پر کھڑی دلکش لہجے میں پوچھتے وہ سمرا کو کافی اچھا لگا تھا۔ اب سمرا اسے ڈرتی نہیں تھی پر ہاں کبھی کبھی اس کی حرکتیں اور باتیں اس سے پریشان اور حیران ضرور کر دیتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ کے لیے خود کھانا بناؤں، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ تو اس کی بات پر ریحان شاہ بھی مسکرا دیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اس کا فون رنگ ہونے لگا تھا۔ فون ارسلان کا تھا۔ وہیں کھڑے اس نے فون اٹھایا تھا تو سامنے سے یہ پتہ چلا کہ فلک احمد کوما میں چلا گیا۔ یہ خبر ریحان شاہ کو ہلا گئی۔ وہ یہ تو ہرگز نہیں چاہتا تھا پر یہ سب ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھوں یہ ہوا تھا۔ وہ مایوس سے وہیں کچن کے دروازے میں فون ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا جب سمرا اس کے پاس گئی۔ کیا ہوا شاہ؟ کس کا فون تھا؟ آپ پریشان کیوں ہو گئی؟ اور ریحان شاہ سے پوچھ رہی تھی اور وہ بس اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھا، چاہے فلک احمد سے لاکھ خلیج سہی پر پھر بھی وہ اس کے لیے اب بھی دل میں ایک نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اگر ایک طرف اس کی دشمنی میں اترا ہوا تھا تو دوسری طرف سمرا تھی، اس کی محبت، اس کی بیوی جس کی جان کا دشمن فلک احمد بنا ہوا تھا۔ شاید جو ہوا ٹھیک ہوا، اس سے کم اس کی محبت تو محفوظ تھی۔ ہاں شاید یہی ٹھیک ہے، وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس نے سمرا کو پلٹ کر چولہے کی طرف جاتے دیکھا۔ شاید کچھ جل گیا تھا اور اب سمرا بڑبڑا رہی تھی۔ اسے بڑبڑاتے دیکھ کر ریحان شاہ پھر مسکرا دیا تھا۔ وہ ہر حال میں، ہر روپ میں حسین تھی اور اس کے سنگ زندگی بھی۔